अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीलॉग के साथ में हाजिर हूँ। तो आखिरकार हुकूमत बन गई, इलेक्शंस भी हो गए, असम्बली के इजलास भी बड़े एक्सप्लोसिव और लड़ाई झगड़े गाली गलोच के साथ वो हो गए, हंगामों के साथ। वज़ीर आज़म जो हैं ये अपने शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्ट हो गए, वहाँ से हलफ भी ले लिया। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम थी जो देखने वाली थी कि उनकी हुकूमत को जो दुनिया जो है वर्ल्ड उसको कैसे देखती है, क्या वो उनको रिकग्नाइज़ करती है, एक्सेप्ट करती है, मुबारकबादी के मैसेज देती है या नहीं देती। ये बड़ा एक अहम इशू था, क्योंकि इस पर इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी और उनके लोगों ने पूरी दुनिया में उन्होंने इस पर बैठ के बात की थी कि धांधली हुई है इस मुल्क में और उनका जो मैंडेट है वो चुराया गया। IMF को भी लेटर्स उनको लिखे गए और भी यहाँ पे ये अमेरिकन सेनेट और कांग्रेसमैन की तरफ से इस तरह की वहाँ पे डिमांड्स की गई, लेटर लिखे गए, साइन करके अपनी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भेजे कि पाकिस्तान में जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और इलेक्शन चुराए गए हैं, इन पर आपको अपनी अपनी कंसर्न्स का इजहार करना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में जो नई हुकूमत है उसको तस्लीम करने से इनकार करना चाहिए, उसके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। सो बड़ी हद तक इस पे सोचा जा रहा था कि क्या रिएक्शन आएगा जब शहबाज शरीफ साहब आएंगे, और स्पेशली जिस तरह के मनाजिर कौमी असम्बली में हमने देखे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की तकरीर उन्होंने जिस माहौल में की, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात जो आपने सुने, फिर उमर अयूब साहब ने की, फिर उसके बाद गौहर साहब ने की, और भी बहुत सारे PTA के लोग जो थे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो मेंबर हैं, उन तमाम लोगों ने की, वो लाइव देखी बहुत सारे लोगों ने। सो उस पर जो सबसे बड़ी कंसर्न थी कि क्या आलमी बिरादरी जो है वो इस पर रिएक्ट करेगी। इस पर बात करते हैं बड़ी अहम कि क्या रिएक्शन दिया गया, किन किन बड़े मुल्क जो हैं उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया है, और क्या ये एक उनके लिए साई ऑफ रिलीफ है शहबाज शरीफ साहब के लिए, या अभी भी वो समझते हैं कि पूरी दुनिया से उस तरीके का उनको ये मुबारकबादी के मैसेज उनको नहीं है जिसकी वो तवक्को करते थे, और वो अगेन जो मैसेजेस नहीं है जिन मुल्कों की तरफ से अब तक, उनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या वो स्टिल समझते हैं कि पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है ये फ्लॉड है, और इसको अगर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल या राइटफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना, इसको नहीं कहा जा सकता। इस पर है दूसरी जो साथ में चीज़ है वो ये है कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब जो है उनके घर पर जो छापा मारा गया है, जो उन्होंने तकरीर की थी यहाँ पे कौमी असम्बली में, जिसके बाद एक बड़ा रिएक्शन आया था और उन्होंने खुलकर जो इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे कुछ उन्होंने जर्नैलों का बताया था कि उन्होंने पैसे लेकर इलेक्शन रिजल्ट जो है बदले गए, जिस पर पूरी कंप्लीट एक खामोशी थी। अब यह पता चला है कि उनको PTI ने जो अपना उम्मीदवार बनाया था, सदारती उम्मीदवार बनाया था, तो उस पर उन पे खिलाफ कार्रवाई समझ लें, उनके घर पे छापा समझ लें, और उनके ये बताया गया जी कुछ ये इश्यूज थे जिस पर उनके घर पर छापा मारा गया। मुझे कोई माजी करीब में तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा जब ये महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पे माजी में भी वो तकरीरें करते रहे हैं और इस तरह की बातें वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन कभी उनके घर पे छापा मारने की नौबत नहीं आई थी। अब इन दो इश्यूज़ पे बात करते हैं कि क्या उनको जानबूझ के उससे रेस से बह रखने की कोशिश की जा रही है इन महमूद खान अचकज़ई साहब को। हालांकि नोइंग फैक्ट है कि वो शायद उसमें अददी उनके पास उतनी या अक्सरियत ना हो, अगरचे PTI जो है या बाकी कुछ अलाइज जो है उनको सपोर्ट करेंगे, और PTI के पास सबसे बड़ी जो प्रेजेंस है वो है, पंजाब में भी खासी सीटें हैं, KPK में भी हैं, यहाँ पे असम्बली में भी हैं, सो अच्छा खासा टफ टाइम देने की पोजीशन में है। लेकिन साथ में अगर देखें जरदारी साहब के साथ जो अलाइज हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में, सिंध में, या उनके वहाँ पे पंजाब में जहाँ पे है अगेन हाईएस्ट वो सीटें हैं, तो खासे नंबर्स हैं, सो वो अगेन कंफर्टेबली जीत सकते हैं जरदारी साहब। एक हेल्दी कंपटीशन है, उनको तो बल्कि इनकरेज करना चाहिए था। ठीक है जी, महमूद खान अचकज़ई साहब मैदान में हैं, एक प्रोसेस है, एक लेजिटिमेसी है कि जैसे हमने देखा कि अभी उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा, ये उमर अयूब साहब ने ये वज़ीर आज़म के अगेंस्ट, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के स्पीकर का इलेक्शन लड़ा गया, जिससे उनका एहतजाज, उनके इल्ज़ामात वो सारे अपनी जगह पे होंगे, जायज़ भी होंगे, लेकिन उन्होंने एहतजाज के साथ साथ उस प्रोसेस में शामिल भी हुए, जिससे एक डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। सो वो तो चाहना चाहिए उनको, हुकूमत को तो इनकरेज करना चाहिए कि जरदारी साहब के खिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब लड़ रहे हैं, उनको PTI और दीगर पार्टी सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको तो कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रेजिडेंशियल वो जो है आपका ये कैंडिडेचर जो है, इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा ना हो जाए, उस पर क्वेश्चन ना उठाए जाएँ, और वही समझा जाए जैसे हमने देखा है कि इलेक्शन में हुआ कि बहुत सारे PTI के लोग जो शिकायत करते हैं, जेन्युइन करते हैं कि उनके मेंबर्स जो थे उनको उठा लिया गया, उनसे कागज़ छीन लिया गया, उनसे मतलब नॉमिनेशन सेकेंडर मतलब अच्छा खासा उनको तंग किया गया, केसेस बना दिए गए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा दी गई, पार्टियाँ छुड़वा दी गई, और मुकदमे कायम करके जो आपके पावरफुल जीतने वाले थे बहुत सारे PTI के लोग जो थे उनको साइड पर कर दिया गया था। और उसके बाद भी वो समझते 90+ लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में आए हैं, या उनकी सीटें जो हैं
وہ سمجھتے ہماری 180 کے قریب بنتی تھی، ہم سے چھینی گئی. اس پہ اگر کسر رہ گئی تھی، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جناب کہ یہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی. اور اب یہ ریڈنگ میرا خیال ہے خان صاحب نے سنی یہ اتحاد کے ساتھ جو انہوں نے الحاق کیا تھا انہیں سیٹیں بچانے کے لیے کیا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سیٹیں بھی نہیں ملنی اور آپ کو شاید کوئی اس طرح کا مطلب خواتین کے 20-25 سیٹیں جو بھی تھیں آپ ان کی خاطر اگر سنی اتحاد کونسل میں جا رہے ہیں تو یہ کوئی وائز فیصلہ نہیں ہے. یہ بات میں نے کی تھی، ریڈنگ تھی. ریزن کیا تھی کہ آپ کو اپنی پارٹی کا ایک علیحدہ وہاں پہ پارلیمانی ایک گروپ بنا کر ان کو وہاں پر عمر ایوب یا گور صاحب جو ہیں ان کی اس میں کمانڈ میں رکھنا چاہیے تھا، رادر دین پوری کی پوری پارٹی کو جو ایم این ایز ہیں ان کو سنی کونسل اتحاد میں آپ نے ان کے حوالے کر دیا. اب ان کا جو وہ ٹھیک ہے وقتی طور پر تو وہ صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ جیسے کہیں گے کہاں ووٹ ڈالنا ہے، کہاں احتجاج کرنا ہے، کیا تقریر کرنی ہے، اپوزیشن لیڈر کون، اگر ساری چیزیں وہ مانتے رہیں گے. لیکن 6 مہینے سال اگر گزر گئے تو اس کے بعد اور آپ جیل میں بیٹھے رہے خان صاحب اور ان کو کہ جناب خان صاحب تو باہر نہیں آ رہے، تو پھر آہستہ آہستہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اور پھر وہ صاحبزادہ صاحب بھی آپ کی بات سننے سے ذرا تھوڑے تھوڑے وہ کترانے لگے ہیں کہ کہنا ٹھیک ہے. اور یہ تمام آپ کی پی ٹی اے جو ہے ان کے جتنے ممبر جو ہیں پھر وہ ان کے اس میں ہوں گے، کمانڈ میں ہوں گے، پھر وہ فیصلہ کریں گے ان کا کہ جناب کہ اب انہوں نے کہاں ووٹ ڈالنا ہے، نہیں ڈالنا، اپوزیشن لیڈر کس کو بنانا ہے، ہم نے نہیں بنانا، چینجز بل وغیرہ سارے. اور خان صاحب کل کو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے صاحبزادہ صاحب پہ کل کو وہ کتنی حد تک عمران خان صاحب کے اوبیڈینٹ رہتے ہیں یا ان کی باتیں جو ہے مانتے رہتے ہیں. سارا یہ کھیل جو تھا انہیں 20-25 سے یہ سیٹوں کے لیے تھا کہ ہمیں سیٹیں مل جائیں گی خواتین کی. حالانکہ اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا آپ کو کہ آپ کو سیٹیں مل بھی گئیں پھر بھی آپ کو انہوں نے یہ وزیر اعظم نہیں بننے دینا، انہوں نے پاور میں نہیں آنے دینا. سو اس وقت آپ کو، میرا یہ خیال ہے مائی ویو، آپ کو ان 25-30 سیٹوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے تھا. یہ نوئنگ اٹ کہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے ساری پاورز انہوں نے جو اس کی ہیں یہاں پر ان کے پاس ہیں یہ الیکشن کمیشن کے پاس، وہ ان کو نہیں چھیڑ رہے. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو مذاق بنا دیا کہ کبھی ہائی کورٹ کوئی یہ پشاور کو آرڈر کر دیتے، کبھی کوئی آپ کی اسلام آباد کر دیتی ہے، کبھی کوئی پنجاب سے ہائی کورٹ کے اس کے خلاف آ جاتا ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے. سو تماشا سا بن گیا. انہوں نے تمام چیزیں کہا کہ جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا تو وہی ٹھیک ہوگا. سپریم کورٹ نے پہلے بھی فیصلہ دیا تھا. سو سپریم کورٹ نے ان کو بیٹھ کے وہ ٹیکنیکل یا لیگل، کیونکہ پریسیڈنٹ تھی وہ بار بار کہتے تھے باپ پارٹی کو دی گئی تھی ان حالات میں یہ سیٹیں ملی تھی خواتین کی، بعد میں وہ لسٹ جمع کرائی تھی، بٹ دیٹ واز اے پریسیڈنٹ ناٹ لا. اب دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. پریسیڈنٹ آپ کی مرضی ہے، آپ اتھارٹی بیٹھیں کسی کو آپ الاؤ کر دیں کہ اگر لا خاموش ہے، سپوزلی لا نہیں ہے، اور اگر آپ جگہ کوئی اور بندہ آگے وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو اس پریسیڈنٹ کو نہیں مانتا، قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا تو میں تو نہیں دیتا، میری مرضی. سو ثواب دیدی اختیارات سمجھ لیں یا اس کو پریسیڈنٹ سمجھ. سو یہ پہلے سے پتہ تھا کہ سیٹیں ان کو شاید نہ مل سکیں. اینی وے اب اس سے یہ ہوا کہ باقی سیٹیں جو ہیں وہ بندر باڑ نواز لیگ کو جائے گی، پیپلز پارٹی کو جائے گی، یا باقی ایم کیو وغیرہ ہیں یا مولانا صاحب کی پارٹی ہے. اب ان کو فائدہ ہوگا، 25 سیٹیں جو بھی ہیں ان میں بانٹی جائیں گی ووٹوں کے حساب سے. سو ان کی عددی اکثریت جو ہے مزید بڑھ جائے گی، اس کی نواز لیگ کی بھی بڑھے گی اور پیپلز پارٹی کی، کیونکہ ان کی سیٹیں وہاں پر آلریڈی اس ریشو سے ملیں گی تو زیادہ ہیں. سو وہ ایک علیحدہ ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ کتنے اس میں ممالک نے اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تسلیم کیا. جو مین چیز ہے جو بار بار میں کہتے رہتا ہوں، وہ 3 ملکوں کا پاکستان کو زیادہ ان کو کنسرن ہوتا ہے کہ 3 ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنے چاہیے، وہ ہماری حکومتوں کو تسلیم کریں، ہمارے پرائم منسٹر ہوں، صدر ہوں، ایون اگر ملٹری جنرل جو ہوں، ڈکٹیٹرز بھی ہیں، اگر یہ 3 ممالک کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، تو بھی پاکستان جو ہے نا اس کو باقی ملکوں کی فکر نہیں رہتی. امریکنز ہیں، سعودیز ہیں اور چائنیز ہیں. اب یہ پتہ چلا کہ ان تینوں ملکوں نے ان کی یہ حکومت جو ہے ان کے شہباز شریف صاحب کو ان مبارکبادی کے میسیجز جو ہیں انہوں نے بھیجی ہیں. یورپین یونین کی طرف سے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی شاید کوئی ان کی طرف سے تو کوئی اعلامیہ نہیں ہے، لیکن ترکی کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایران ہے انہوں نے ویلکم کیا ہے، ملیشیا ہے انہوں نے ویلکم کیا ہے، تاجکستان ہے انہوں نے ویلکم کیا. ایسا آنا شروع ہو جائیں گے. اگرچہ اب تک انڈیا کے بارے میں بھی جب یہ ویڈیو میں یہ اپلوڈ کروں اس وقت تک آ چکا ہو، انڈینز ہیں یا یورپینز ہیں، ایک آپ کو مطلب خیر سگالی کا جو ایک میسیج ہوتا ہے نئے پرائم منسٹر کے آنے پہ، اب تک تو نہیں آئی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایکسٹینڈ کی جائے گی. یورپین یونین، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یورپین یونین امریکنز کی اہم ہے کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلیوں کے حوالے سے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے انویسٹیگیشن کا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں یہ پاکستان میں صحیح فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں شاید اس طرح نہیں ہوئے جس کی ایک توقع کی جاتی. برٹن کی طرف سے ابھی تک میرا خیال ہے
ان کا بھی ویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے پہ وہ شہباز شریف صاحب کو یا ان کی پارٹی کو کیا ان کو مبارکبادی کا میسج بھیجتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے صحیح آف ریلیف ہوگی شہباز شریف صاحب کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے وہ ہوگی ان تین ملکوں کی، اسپیشلی سعودی عربیہ سے بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے چائنیز ہیں، چائنیز کے بعد سعودیز ہیں، پھر امریکن سفیر کا بتایا جا رہا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب انہوں نے ویلکم کیا ہے. سو اصل چیز جو ہے اس کی سعودی جو پرنس ہے MBS محمد بن سلمان، ان کی طرف سے بڑا انتہائی وہ بتایا جا رہا ہے جوش و خروش کے ساتھ ایک میسج جو ہے نا شہباز شریف صاحب کی ان کو پرائم منسٹر بنانے پہ وہ بھیجا گیا ہے. اور چائنیز وہ دونوں ملک بڑے کین تھے اور بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں الیکشنز ہوں، ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ڈیفینیٹلی طور پر بہت سارے لوگ اس میں پوچھ رہے ہوں گے کہ مطلب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کو سزائیں ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑا دنیا کے کسی ملک نے کوئی احتجاج، مجھے تو کوئی اس میں قابل ذکر نظر نہیں آیا. ہاں انڈیویجولی طور پر کوئی کانگریس مین ہوں، سینیٹرز ہوں یا پارلیمنٹیرینز ہوں، ہیومن رائٹس گروپس ہوں مختلف ممالک، انہوں نے ضرور اس پہ کنسرن کا اظہار کیا. لیکن اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب سعودیز ہوں یا چائنیز ہوں یا ایون امریکنز، انہوں نے کوئی اس طرح کا بیانات نہیں دیے جس سے یہ لگے کہ عمران خان صاحب کے لیے ان کے دل میں کوئی سافٹ کارنر تھا. اس کی وجہ ایک آپ تو نہیں اس کو مانیں گے، خان صاحب خود بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ جیسے میں نے کہا لڑائی لی ہوئی تھی انہوں نے، اور یہ وہ بھی نہیں سمجھ سکے تھے کہ وہ جتنے بھی بڑے مطلب ہو جائیں ہم سارے، ہمیں ان تین ملکوں کے ساتھ اب تعلقات ٹھیک رکھنے پڑیں گے اپنی اکانومی کے لیے، اپنے ملک کے اسٹیچر کے لیے، انٹرنیشنل لیول پہ ڈیلنگز کے لیے، ایون خطے کے لیے، امریکن، چائنیز اینڈ سعودیز. تو خان صاحب آئی ڈونٹ نو ان کے ذہن میں کیا تھا، ایک آئیڈیا آف گرینجر کہ ہم جی عظیم قوم ہیں، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، برابری کے ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ضرور رکھیں، لیکن برابری کے تعلقات رکھنے والے پھر وہ پیسے مانگنے بھی نہیں جاتے، وہ پھر تیل مانگنے بھی نہیں جاتے، پھر ڈالر مانگنے بھی نہیں جاتے، پھر اور سپورٹ لینے بھی نہیں جاتے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی، تو آپ کے پاس تو نہیں ہے فارن ریزرو. آپ کے ایکسپورٹ جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا 80 ارب ڈالر سے زیادہ امپورٹ ہے، آپ کی 30 ارب ڈالر آپ کی ایکسپورٹ ہے. باقی ریمیٹنسز آ جاتی ہیں کوئی آپ کو 30 ارب، وہ تو 60 ارب ڈالر کی آپ کی ٹوٹل آپ کے پاس ہیں. 80 ارب ڈالر کی آپ امپورٹ کرتے ہیں، 20 ارب ڈالر کا آپ نے خرچہ کرنا ہے. اب آپ کہیں جناب کی قربانی دیں تو دیں، پھر جب تک ڈالر نہیں ہوں گے تو امپورٹ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے. مطلب آپ کو ڈالر چاہیے، آپ کو ٹریڈ چاہیے. ان ملکوں سے ٹریڈ ہے ہماری، مطلب سعودی عرب سے کتنی ریمیٹنسز آتی ہیں، اس کا چائنیز آپ کو کتنی بڑی اکنامک ایڈ یا ادروائز ڈیولپمنٹ یا سپیک وغیرہ وہاں سے بہت بڑی ایڈ آپ کو آتی ہے. امریکہ کے ساتھ آپ کے پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہماری ٹیکسٹائل کی امریکنز کے ساتھ ہے، ریمیٹنسز وہاں سے بہت سارے آتے ہیں. سو یہ بڑا یہ کہہ دینا نا کہ ہم برابری کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، یہ باتوں کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے، پریکٹیکلی کوئی نہیں ہوتا. دنیا میں انٹرسٹ ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں. نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے جی ہم بڑی برابری پہ اوپر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو عظیم قوم ہیں، ہم عظیم قوم بنائیں گے، غیرت کہیں گے، غیرت ضرور کہیں، لیکن انٹرسٹ جو ہوتے ہیں نا چند ملکوں کے ساتھ وہ آپ کو رکھنے پڑتے ہوتے ہیں. سو خان صاحب کو اپنا ایک مزاج تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا دنیا کے کسی بھی کونے سے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی، بیکاز کہ ہی واز پوزنگ پوری دنیا کے ساتھ پھڈے لیے. 4 سال تو برٹن نہیں گئے تھے جب وہ یہ وزیر اعظم رہے، وہ پہلے وزیر اعظم تھے، برطانیہ کا دورے نہیں کیا انہوں نے. یورپین یونین میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی اسی طرح کے ان کے تعلقات کوئی ان کے کشیدہ نہیں تھے. سو جو خان صاحب کا جو ایک ماڈل آف گرینجر تھا، گریٹنس تھا، وہ کوئی اتنا کوئی پاکستان کے لیے بھی مطلب اکنامک ماڈل نہیں تھا کہ پاکستان کے، اور انہی ملکوں کے ساتھ ہم لڑ پڑے تھے خان صاحب جو ہمارے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتے ہوتے ہیں. خیر اینی وے اب اس پہ شہباز شریف صاحب جیسے میں نے کہا دیگر لوگ ہیں، دے مائٹ بی ویری ریلیکسڈ کہ دنیا کے 3 بڑے ملک ہیں جن کا ہمارے ساتھ ڈیلنگ ہے، جو ہمیں میٹر کرتے ہیں، وہ اس وقت ان کو مبارکباد کا میسج ان کو دے چکے ہیں.